You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से। हमारे मुज़फ़्फ़र हमारी वेबसाइट www.eawaz.com। इट इज़ जस्ट अ विजन। 1997 में जब कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ का इतना रिवाज और रुझान नहीं था, तो वी फाउंडेड दिस इन 1997, ई आवाज़। और आज तो आप ई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखते हैं, ई लेटर्स भी देख रहे हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक के लिहाज से वो कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हमारा आपका आवाज़ का रिश्ता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे है, इसलिए eawaz.com हमारी वेबसाइट है। प्लीज़ ज़रूर आइए। इंग्लिश का न्यूज़पेपर, उर्दू का न्यूज़पेपर, आके देखिए ज़रूर इनको, एंड ये डेफिनेटली वी नीड योर फीडबैक। आज के प्रोग्राम में भी मेरे साथ काबिल एहतराम शख्सियत हैं, और ज़ाहिर है इन ममालिक में, हमारे ममालिक में, वेस्ट में जब हम रहते हैं, और अगर कोई पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन के साथ अगर उसके पास कानून की डिग्री भी है जिससे तमाम कानूनी शक़ों से वो वाकिफ़ है, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। विद ऑफ कोर्स एजुकेशन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। इस वक्त भी जो मेरे साथ काबिल एहतराम शख्सियत हैं, जनाब मोहम्मद अज़द सिद्दीक़ साहब हमारे साथ हैं, और आप आजकल बहुत सारे केसेस की पैरवी भी कर रहे हैं पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली हमारी काबिल एहतराम शख्सियत जनाब ओरिया जान मकबूल साहब, मैंने कहा कि व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज़ ओरिया जान मकबूल। हम अपनी मखासमत में, अपनी नफ़रतों में चीज़ों को मिलियामेट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। उस शख्स ने बेहतरीन पोजीशंस पे काम करते हुए कुरान और सुन्नत की तालीम के लिहाज से चलते हुए वो चल रहे हैं। बहरहाल उनके केस की भी पैरवी जनाब मोहम्मद अज़द सिद्दीक़ साहब ने की। और सर, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वेलकम टू ई आवाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम माजरत चाहूंगा, कुछ मसरूफियात ऐसी रही। यूके, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जब मैं यूके था उन्हीं दिनों या मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी आ गया था, तो उसके बाद भी आपसे बात हुई थी, मगर मुझे पता है कि आप इतने केसेस की पैरवी कर रहे थे और यू आर सो कमिटेड कि हमारी जो आखिरी बात हुई थी, और मुझे अफसोस भी था, मुझे एहसास भी था, यू आर सो टायर्ड दैट डे के क्या बताऊं। तो मैंने सोचा मैं अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक को, आई डिड नॉट वांट टू अब्यूज आवर रिलेशन, कि मेरा भाई अगर टाइम दे देते हैं तो मैं उसका नाजायज़ फ़ायदा ना लूँ। आज आपसे बात करने का सर मकसद ये है कि इस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें अजीब इबहम नज़र आया मुझे। पहली बात तो ये कि मैं इमरान खान साहब की बात हम करना चाहते हैं कि 180 केसेस हो गए, तमाम केसेस के बीच में ज़मानतें भी हुई। अभी तोशाखाना का जब एक नई चीज़ अनफोल्ड हुई कि 2018 तक जो रूल्स थे तोशाखाना के लिहाज से कि अगर किसी को तोहफा मिलता है तो उसकी सिर्फ रसीद जमा कराई जानी थी, विच इमरान खान डिड। वेयर एज लेटर ऑन जब ये केस फाइल हुआ, तब इन कवानीन में तरमीम करने के बाद गिफ्ट का जमा होना, तो नोबडी कुड हैव गॉन इनटू द पास्ट। उस वक्त के कानून के मुताबिक इन्होंने रसीद जमा करा दी थी, तो वो कानून जिसका इतलाक इम्प्लीमेंटेशन के बाद होना चाहिए था, उसके तहत तोशाखाना 1 का केस आ गया। सर, आप ही ये कानूनी पेचीदगी समझाएं, मुझे तो लगता है कौम का बड़ा वक्त ज़ाया हो गया। बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कौम का बहुत वक्त जाया हुआ। आपने पिछले 2.5 सालों से जो फस्तायत देखी है पाकिस्तान के अंदर, झूठे मुकदमे, सियासी इंजीनियरिंग, हर इदारा इस काम के लिए इस्तेमाल हुआ, चाहे नैब हो, एंटी करप्शन हो, FI हो, पुलिस हो, जितने भी हैं मुख्तलिफ सरकारी महकमे हो, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग था या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन था। अभी चूंकि अपने पहले औरिया मकबूल जान साहब के हवाले से जिक्र किया, उनका भी क्या कसूर था, वो सच बोलते थे ना। उससे पहले इमरान रियाज के हवाले से आपने मामला सारे देखे, मैं वो कहानियों में नहीं आना चाहता, वो ना हालात और वाकयात, लेकिन इमरान रियाज तो अभी भी बड़ी मुश्किल में है, जहां कहीं भी है उसकी जान को बहुत खतरा है। और ये मकबूल जान साहब कोई था नहीं, सिर्फ उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, और वो बाद में मुबारक सानी का केस रिवर्सल भी हो गया था।
یعنی یعنی بات اگر یہ پوچھا جائے تو نظر ثانی بھی ہو گیا تھا، اور تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نظر ثانی کے اوپر نظر ثانی کی گئی، لیکن انہوں نے بڑی تکلیف برداشت کی، بڑا وقت گزارا، اور الٹیمیٹلی ان کی جہاں ضمانت ہوئی وہ کیس بھی نہیں دیا جانا، کیس بھی خارج ہو جانا۔ اب آئیں اگلی بات کی طرف۔ عمران کے خلاف دیکھیں سیاسی انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے سائفر کے کیس کا، تباہی و بربادی آپ نے دیکھ لی، بڑا کہا گیا کہ بہت بڑا کیس ہے، اتنا بڑا کیس ہے کہ بریت ہو گئی۔ عدت کا کیس دیکھا، پھر ایک توشہ خانہ الیکشن کمیشن کا ہے جو ابھی سزا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے، وہ پینڈنگ پڑا ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ 2 ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس میں نیب نے کہا کہ جناب ہمیں نیچے بھیج دیا جائے۔ یہ کیس میں ایسے ایکچولی ہوا کیا کہ نیب کی جو ترامیم آئی ہیں اس ترامیم کے مطابق آپ کو ذاتی بینیفٹ لینا ضروری ہے، اور ایک رقم 50 ملین کے قریب جو ہے نا، 500 ملین کے قریب کی ایک اماؤنٹ آ گئی کہ اس سے چھوٹا کیس نیب کے پاس آ نہیں سکتا، اور ذاتی فائدہ لینا بڑا ضروری ہے۔ تو نیب کے نئے قوانین کے مطابق عمران خان کے خلاف کیس نہیں بنتا تھا، راتوں رات یہ زبردستی ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا نیب نے، اور انہوں نے راتوں رات ہی بغیر دیکھے کرتے اور کیس فائل کر دیا۔ اب کمال کی بات جو ہے وہ بڑی مزیدار بات ہے، دیکھیں پارلیمنٹ کا تو اختیار ہے کہ ماضی سے قانون کا اطلاق کر لے، یعنی قانون کے اندر ترمیم کر لے، اسے ریٹروسپیکٹیوٹی کہتے ہیں، اور ہمیشہ جب قانون بنتا ہے یہ پروسپیکٹیو ان نیچر ہوتا ہے، حال میں آئے گا یا مستقبل میں آگے جائے گا، ماضی سے اطلاق نہیں، جبکہ جب تک قانون جو ہے نا سب بنایا نہ جا سکے۔ اب یہ رولز ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے، توشہ خانہ 2018 کے رولز یہی تھے کہ آپ نے صرف رسید جمع کروانی تھی، تو آپ نے گفٹ جمع نہیں کروانا تھا۔ تو 2023 میں تبدیلی کی گئی، اور صرف عمران خان کے حوالے سے پرسن اسپیسیفک تبدیلی کی گئی، اور اس کا اطلاق جو ہے 2018 سے کیا گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا، یہ بات بڑی واضح ہے، اور یہی بات جو ہے جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ سوال اٹھایا اور بات کی کہ یہ کس قانون نظر آ رہا ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے سارا۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے کہ جو خان صاحب کے اثاثے ہیں وہ خان صاحب کی ہیں، مسز کے اثاثے وہ خان صاحب کے بن نہیں سکتے ہیں، وہ ان کے رہیں گے۔ تو یہ بات بھی آ گئی۔ اب میں نے تجویز یہی کیا ہے کہ اس کے اخراج کی ضمانت اگر دیکھا جائے تو ضمانت کے کیس سے ایک طرح سے بریت کر دی ہے، اب اس کے اخراج کی درخواست دائر کی جائے، اور یہ کیس قابل اخراج ہے۔ یعنی ایک اور چیز آپ کے سامنے بتاتا چلوں عارفہ صاحبہ، کہ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہوئے 4 کیسوں میں سزا ہوئی تھی، 2 میں بریت ہوگی، باقی 2 میں سسپینشن ہوگی۔ اس وقت عمران خان جیل کے اندر اگر موجود ہیں تو ایک انڈر ٹرائل پرزنر کے طور پر ہیں، یہ توشہ خانہ کا یہ والا کیس چل رہا ہے۔ اب اس کیس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر چلنے والا معاملہ ہے، ماضی سے اطلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو یہ کیس زمین بوس ہو گیا۔ لیکن یہ جگ ہسائی بہت ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ کس طرح سے ہو رہی ہے، کس طرح ادارے جو ہیں آرم ٹویسٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو بات سیکھی نہیں نا وہ سیاسی جماعتوں نے نہیں سیکھی۔ یعنی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں مساق جمہوریت کے نام پر بیوقوف بنایا قوم کو، اور اکٹھا کیا کہ ہم جمہوریت پروان چڑھائیں گے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے انہوں نے مساق آمریت کو پروان چڑھایا، ہائبرڈ رجیم کو نظام چڑھایا۔ ابھی بھی دیکھیں پیچھے جو نظام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے، لیکن سامنے حکومت ان کی ہے، گلے ان کے پڑ رہی ہے۔ تو انہیں ابھی بھی شرم آ جانی چاہیے کہ عمران خان کے خلاف باقی کیسز جتنے بھی یہ درج کرانا بند کریں، ان کا حق ہے، رائٹ ہے، وہ کیسوں سے بری بھی ہو رہے ہیں اور ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی جو آپ نے جتنا ایکسپلین کیا کہ توشہ خانہ کے لحاظ سے 2023 میں یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی، تو اس امینڈمنٹ کا اطلاق جس ڈیٹ کو یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی اس سے آنورڈ ہے، بیکورڈ تو نہیں جا سکتا تھا، تو کیس تو ویسے ہی نل ہو گیا، مطلب وائڈ ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی یہ تو اٹ ہولڈ نو واٹر، یعنی یہ بنیادی طور کے اوپر تو یہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ریت کی دیواروں بنیاد ریتلی ہے، اس کے اوپر ہمارا جتنی مرضی کھڑی کر لیں وہ نیچے گرنا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات بھی بڑی زبردست ہے کہ وہ جو اپنا قیمت کی بات کرتے ہیں، تو قیمت بھی پہلے کیبنٹ ڈویژن کے حوالے سے آتا تھا، یہ جو عام پرائیویٹ آدمی اس میں انوالو کیا ہے ابھی تک تو کسی میں۔ اور میں آپ کو یاد ہے
کہ یہ توشہ خانہ کے تفصیلات جو ہے وہ میں نے نکلوائی تھی 1990 سے لے کر 2023 تک کی، وہ جسٹس آصف حفیظ صاحب سے، وہ اب چیلنج انہوں نے کر دیا، وہ سسپینشن تو ہوا نہیں ہے، لیکن 1947 سے لے کر 1990 تک کی ڈیٹیلیں بھی مانگی گئی ہیں کہ کیا اس کی ویلیویشن کیا تھی، کس لیے پرپس کے لیے تحفہ دیا گیا. تو یہ ساری کوشش تو کر کے میں نے دیکھ لی تھی، لیکن صرف اور صرف عمران خان کو حرف تنقید بنایا گیا، حرف نشانہ بنایا گیا، نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی، باقی کسی نے نہیں. باقی اب ریکارڈ پہ ہے کہ گاڑیاں بھی امپورٹ کی انہوں نے، گاڑیاں امپورٹ نہیں ہو سکتی تھی، گاڑیاں آ نہیں سکتی تھی، وہ بین ہے انڈر دی بیگیج رول اسکیم کے تحت، لیکن اس میں جہاں کسٹم ڈیوٹی یا ٹیکس کی بھی چوری ہوئی وہ بھی سارا کچھ ہے. لیکن ان کیسوں میں آپ کے سامنے یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر کیس چلائے نہیں جا رہے، وہ دبا کر رکھے گی. چیز جو میں مطلب قانون کا مذاق ہم نے جو بنایا ہوا ہے، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی میں سن رہی تھی کہ ابھی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، یا عدالت میں جو کہا گیا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ چیریٹی کا ادارہ، حالانکہ عمران خان تو میرا خیال ہے جب سے پلیئر تھے اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے شوکت خانم بنایا، پھر القادر ٹرسٹ بھی، تعلیم اسی ملک کے عوام کو فری تعلیم دی جا رہی تھی، مگر یہ جو کہا گیا عدالت کے اندر کہ اٹس اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ اگر کسی ٹرسٹ کو پرائم منسٹر لک آفٹر کرے، اس کو مطلب کیا آپ کے ججز کا کوئی ضمیر نہیں ہے، وکیلوں کا؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے عاطفہ صاحبہ، اینٹی کرپشن کے کیس یا نیاب کے کیسز میں نا آپ کو ذاتی فائدہ لینا بڑا ضروری ہے. یہ بنیادی طور پر تو القادر ٹرسٹ کا کیس ہی تھا، لیکن اس کو 190 ملین پاؤنڈ، حالانکہ 190 ملین پاؤنڈ بھی غلط ہے، 171 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس ہے. اور پہلے ذرا میں وہ 190 ملین پاؤنڈ کلیئر کر دوں، پھر میں القادر ٹرسٹ کی طرف آتا ہوں. ملک ریاض صاحب نے بیریا ٹاؤن کراچی کنسولیڈیشن کرائی زمین گورنمنٹ سندھ سے، اور 5 لاکھ روپیہ ایکڑ زمین کی مالیت تھی، لیکن ہماری سپریم کورٹ نے بڑی زیادتی کی، ان کو کہا کہ آپ 1 کروڑ روپیہ کنال کے قریب جمع کروائیں، یعنی اگر 8 کنال بھی اگر ہوئے ایک ایکڑ کے اندر تو تقریباً سمجھ لیں یہ 8 روپیہ بن گیا، 5 لاکھ روپے کی زمین تھی. اب وہ اپنا وہ یہ والا پیسہ جتنا ان کا تھا انہوں نے وہ پیسہ باہر بھیجا. NCA نے کہا کہ یہ آپ سورس بتائیں. اب چونکہ یہاں انہوں نے نہ تو کوئی ٹھیکہ لیا تھا، نہ کوئی کرپشن کی تھی، منی لانڈرنگ کے لیے پریڈیکیٹ آفینس بنانا ضروری ہے تو تھا کوئی نہیں. حکومت پاکستان سے پوچھا، حکومت پاکستان نے بھی کہا ہمارے پاس بھی ایسی کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے منی لانڈرنگ کا، اس کا، تو یہ پیسہ پاکستان آ جائے. انہوں نے کہا جی ہم تو کر نہیں سکتے. ملک ریاض نے خود کہا کہ یہ پیسہ پاکستان لیا، تو انہی کا پیسہ تھا وہ پاکستان لے آئے، اور اسٹیٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے چونکہ اسی کے حوالے سے معاملہ یہ تھا، انہوں نے کہا اس کے اندر ایڈجسٹ ہوگا. پیسہ آ گیا، پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا رہا، بعد میں حکومت پاکستان کو چلا گیا، تو اس میں جرم کہاں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے کہ آپ کو ذاتی فائدہ لیا ہو. عمران خان نے کوئی ذاتی فائدہ لیا نہیں. کیا انہوں نے کوئی ایون فیلڈ بنا لیا یا سرے محل بنا لیا یا کوئی جائیدادیں دبئی میں خرید لی؟ بالکل نہیں ہے. 1 روپے کا نہ بشرا بی بی نے نہ عمران خان نے کوئی 1 ٹکے کا فائدہ نہیں لیا. اور وہاں کیا کھڑا ہے؟ القادر یونیورسٹی کھڑی ہے، جس پہ تقریباً 458 کنال کی زمین ہے، اور اس کے علاوہ جو عمارت کھڑی ہے کچھ 66 کروڑ کے اس کے ایسٹ ہیں، اور وہ سارے کے سارے ڈونیشن میں ہیں. وہ سارے کا سارا جو پیسہ اب یہ بنانے کے لیے ملک ریاض نے اگر پیسہ دیا ہے، انہوں نے ڈکلیئر کیا اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں ڈکلیئر کیا ہے سارا، اور اپنا پرائم منسٹر تو ٹرسٹی کے طور پر ہیں اور کوئی فائدہ نہیں لے سکتے، یعنی اس سے 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں لیا گیا. دوسری بات جو ہے کہ جب کابینہ سے فیصلہ لیا گیا کہ پیسہ پاکستان واپس آنا ہے، تو وہ کہا گیا بند لفافوں. اچھا بند لفافوں میں بھی اگر کرا لیا تو پھر کیا ہے؟ پاکستان کا پیسہ تھا، پاکستان واپس لے آئے. اس میں غیر قانونی کام کیا گیا. اگر فرض کریں کابینہ نے اگر غلط کام کیا ہے، کابینہ نے اگر کوئی کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کے ایلیمنٹ، تو کیا کابینہ کا کوئی فرد کو ملزم بنایا گیا؟ اس میں بالکل نہیں بنایا گیا. ایون پرویز خٹک صاحب بھی ایکسپلین نہ کر سکے. شیخ رشید صاحب نے بتا دیا کہ بند لفافے میں آیا تھا، لفافے بند میں آیا یا کھلے میں آیا ہو. کنٹینٹ کلیئر تھے کہ یہ پیسہ جو ہے پاکستان آنا ہے، تو وہ پیسہ پاکستان آ گیا.
کابینہ کے اگینسٹ بھی کوئی بھی کسی بھی طرح سے بھی کیس کوئی بنتا نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی یہ بریت کا کیس ہے اور لٹکایا اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے 20 تاریخ کو آنا ہے, ہیومن رائٹ وائلیشن پہ کھل کے بات کہہ دی ہے. ان کے خصوصی ایلچی رچرڈ گرنیل نے بھی کھلے عام ٹویٹیں کی ہیں. اب انہیں ڈر اور خوف یہ ہے کہ کس طرح سے ان باتوں کو کیسے ایکسپلین کریں گے. تو یہ ایک وجہ بنائی جا رہی ہے, یہاں یہی بتایا جا رہا ہے اور یہاں پریشر ڈال کے کہ کوئی آپس میں مذاکرات ہو جائیں. مذاکرات نہ کو تحریری طور پر دینے ہیں. ہم تو بڑی سیریس سی بات کرتے ہیں. مذاکرات کا ایجنڈا بڑا سمپل سا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن, اسی طرح کا جوڈیشل کمیشن جو مال ٹاؤن ثانیہ کا ڈاکٹر طاہر القادری منہاج القرآن کے حوالے سے بنا تھا, وہ بیٹھ کر بنا لیں اور اور جو سیاسی قیدی آپ نے قید کیے ان کو رہا کیا جائے. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ایک چیز بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ہیومن بینگ, جس میں نے کینیڈا کے سسٹم کو بھی دیکھا, امریکہ کے سسٹم کو بھی دیکھا. اللہ کرے کہ ہمارا قانون کا نظام اور ہمارا اسمبلی کا نظام تھوڑا شفافیت ہونا ضرور چاہیے. آپ نے کہا کہ بند لفافوں پہ سائن نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ عمران خان نے ذاتی طور پہ فائنینشیل بینیفٹ نہیں لیا, اور جب ان کی جمائمہ سے بھی ڈائیورس ہوئی تھی, یعنی اس شخص کا لائف سٹائل بڑا سمپل تھا. بٹ یہ میں کنسرن کا اظہار ضرور کرتی ہوں کہ بند لفافوں پہ سائن نہیں ہونے چاہیے. ریزن بینگ کہ اس گورنمنٹ نے بھی ریسنٹلی ابھی جو جتنی ترامیم سائن کی, یعنی رات کے 12 بجے تک آپ کی اسمبلیاں لگیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر 2 wrongs doesn't make 1 right, اس گورنمنٹ نے بھی یہ غلط کام کیا کہ جس میں پیچھے تو فوجی کروا رہے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ ہی کرا رہی ہے نا, اپنی مرضی کی قوانین میں تبدیلی کروا رہی ہے, کہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ترامیم کیا ہیں, کون سی ترامیم ہے, کس چیز پہ سائن ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بائی دا وے, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, جناب شہباز شریف صاحب کا یہ دور تھا جب سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہوا تھا. طاہر القادری صاحب بھی خاموش ہیں, تب بھی لوگوں کی ڈیتھس ہوئی تھیں. وہ کیس دب ہی گیا. کیا طاہر القادری صاحب بھی انیشیٹو نہیں لینا چاہتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جنہوں نے جانیں دی تھی وہ ضائع ہو گئی؟ نہ چونکہ میں اس میں وکیل ہوں. دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر یہ تھا کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن بنا. جوڈیشل کمیشن جسٹس علی باقر نجوی نے سارا بتا دیا. شہباز شریف, نواز شریف, مشتاق سکھیرا, یہ سارے لوگ اس کے اندر انوالو تھے اور یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. پرچے کی درخواست تھی پاکستان منہاج القرآن کی طرف سے, وہ مقدمہ درج نہ کیا. ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ کے حکم پہ مقدمہ درج کیا. جو نامینیٹڈ تھا وہ پرچہ درج نہ کیا. پولیس نے اپنا پرچہ درج کر لیا. اسی طرح جیسے عمران خان کے وزیر آباد والا پرچہ, میرے گھر پیٹرول پمپوں سے جب فائرنگ ہوئی وہ پرچہ بھی انہوں نے میری بجائے مدعی پولیس بن گئی اور پرچہ درج کر لیا. اب جب یہ معاملہ جب چل رہا تھا, اس کی انکوائری نہیں ہونی تھی, انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی گئی. انویسٹیگیشن کے لیے GIT سپریم کورٹ کے سامنے اس کو نوٹس کیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی GIT بنائے. پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی عثمان بزدار کے دور, انہوں نے کہا GIT بنا دیتے ہیں. اب وہ GIT اپنا کام مکمل کر رہی تھی تو یہ چیلنج کیا گیا پراکسی لوگوں کی طرف سے, اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سٹے کر دیا ہوا ہے کہ GIT نہیں ہوگی. اس میں ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. اس حوالے سے پوری کوشش کی کیس, وہ کیس ہی فکس نہیں ہو رہا. غالباً 3 سال سے زیادہ عرصہ تو ہو گیا ہے, وہ سٹے ہوا ہے اور وہ کیس ہی فکس نہیں ہو رہا. بینچ بیٹھتا نہیں ہے. اور یہ اب آپ کو پتہ ہے ہماری عدالتوں 26ویں ترمیم سے جیسے کنٹرول ہوتی ہے, اس سے پہلے اس طریقے سے تو کنٹرول ہوتی تھی. اپنی مرضی کے ججز لگانا, اپنی مرضی کے بینچز بنانا, یہ نارمل رہی ہے. لیکن انصاف جو ہے وہ تحریک منہاج القرآن کے لوگوں کو انصاف ملنا ضروری ہے. آپ کے سامنے حاملہ عورتیں, بچے, کتنا ظلم ہوا, یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. بہت شکریہ سر. میں فرسٹ ورلڈ کنٹری امریکہ کی بات کرتی ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, میرا خیال ہے ایک چیز جس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4 سال جو انہوں نے بائیڈن دور کے گزارے, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہر طرح کا الزام لگایا گیا, کورٹ کچہریاں, ایون مگ شاٹ بھی ان کا بن گیا جس میں انہوں نے ایک قیدی کا لباس پہن کے تصویر بھی بنوا لی.
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از آل پولیٹیکل رائیوری تھی یا دشمنی تھی، سیاسی دشمنی تھی، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنی سزا دی گئی. یہ ملک وہ جہاں لٹریسی ریٹ بالکل ڈفرینٹ ہے، اینڈ دس از کنسیڈرڈ ایز دا فرسٹ ورلڈ کنٹری امریکہ. یہاں پر آپ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ پولرائزیشن، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر 3 اٹیکس ہو چکے ہیں اب تک اسیسینیشن کے. پاکستان کا تو بندہ جو ہے اس کی کرپشن کی کہانیاں ہیں، چاہے وہ فائز عیسیٰ ہیں، چاہے وہ آپ کے باجوہ صاحب ہیں، چاہے وہ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. آر دے ناٹ اسکیئرڈ کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ کل کلام کو اگر انہوں نے دبئی جا کے سڑکوں پہ پھرنا ہے، یا امریکہ یا انگلینڈ آ کے پھرنا ہے، تو یہ تو پھر پاکستانی ہیں جو بھولتے نہیں ہوتے. تو آر دے ناٹ اسکیئرڈ؟ ویئر از فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے قانون کے ساتھ انتہائی قانون کی دھجیاں بکھیری؟ دیکھیے آپ کا جو نظام ہے نا، وہ کرپٹ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو اس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس سسٹم کو اس کے طریقے کے ساتھ جو پرو اسٹیبلشمنٹ چلتے ہیں، ان کو پروٹیکشن ہمیشہ ملتی آئی ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب سڑکوں پہ نکل نہیں سکتا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کتنا مشہور ہوا تھا آپ کے سامنے، انگلینڈ کی سڑکوں پہ سر چھپا کے یہ پھرتے رہے ہیں، اور ان کے بچے آج بھی شرمندہ ہیں کہ اپنے باپ کے کردار کے کانٹیکس کے حوالے سے. ان کی مسز کے جو مرضی کہہ دیں آپ، سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. یہاں وجہ اس طرف اتنا سا ہے کہ امریکہ جیسے ممالک نے نا تاریخ سے سبق سیکھا ہے. وہاں ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ یا پینٹاگون چیزوں کو اپنی طرف چلاتا ہے، مگر اس حد تک نہیں چلا سکتا کہ وہاں کی عدالتیں انصاف دیتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق. ہمارے یہاں تو عدالتیں بھی کنٹرولڈ ہیں، انتظامیہ کنٹرول ہے. جی بالکل، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آپ نے سارا ٹیک اوور کر لیا عدالتوں کا نظام بھی. یعنی اب بینچز بھی جو ہیں وہ وہی بنا رہے ہیں انتظامیہ والے لوگ ہی. چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی کا لگا رہے ہیں، ہائی کورٹوں میں ججز بھی اپنی مرضی کا لگا رہے ہیں. اور یہ جو اپنا 190 ملین یا 171 ملین کا کیس لیٹ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں اگر سزا سناتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل جانی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے کو 4 ججز بھرتی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیس ان کے پاس چلا جائے اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کس حد تک یہ بات جاتی ہے اور معاملات کس سمت کی طرف چلتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سسٹم نے لوگوں کو سزائیں نہ دی، جیسے قاضی فائز جیسے گناؤنے کرداروں کو اور جنرل باجوہ جیسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اس سسٹم کا یہ حال کر دیا ہے، تو پھر یہی حال چلتا رہے گا. دال روٹی اسی بھاؤ بکتی رہے گی، یہی لوگ مافیا راج کرتے رہیں گے. سسٹم جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے. سر میرا آخری کوشچن آپ سے ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ بحیثیت وکیل بات کریں گے، آپ کے پاس ہر بات کی توجیہ بھی ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک عرصے سے سیاستدانوں نے اپنے کندھے دیے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے کندھے دیے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے. اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ اس کا جواب بحیثیت پاکستانی مجھے دیں، کسی کی ریپریزنٹیشن کے بغیر. عمران خان صاحب کے دور میں بھی آئی تھنک ہی واز ایلینیٹڈ، ان کو محدود کر دیا گیا تھا اندر تک، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا. اور وہ باہر نکل کے یہ کہا بھی کرتے تھے وی آر ایٹ دا سیم پیج، پرائم منسٹر شوڈ ناٹ ہیو ٹو بی ایٹ دا سیم پیج. مگر انہوں نے بھی سر سائن کیے تھے. اب میں گلگت بلتستان کا کیس پڑھ رہی تھی، ایگزیکٹلی وہی کچھ جو 1 سال کے بعد انڈیا نے کیا، انہوں نے 2018 میں گلگت بلتستان میں وہ سائن کہ لوگوں کو 3 مہینے وداؤٹ وارنٹ سائن اریسٹ کیا جا سکتا تھا. میں ان کے ڈیموگرافکس کو چینج کیا جا رہا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے استعمال کیا تھا کہ عام آدمی کو فوجی عدالتوں میں ان کے کیسز کو تب ہم پرموٹ کرتے تھے. مگر اکثر پولیٹیکل لیڈرز نے اپنے دور میں جو غلط کام ان کے کہنے پہ کیے وہ انہی کے گلے کا پھندا بنے. اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اور سر یہ زیادتی ہر لیڈر نے، میرے ہر پولیٹیکل لیڈر نے کی. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. وجہ یہ کیا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے خریدتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. عمران خان چونکہ سسٹم کا حصہ نہیں تھے، اب اس سسٹم کا سسٹم سمجھ گیا، بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں
اسٹیبلشمنٹ کا رول. اب اسٹیبلشمنٹ ڈری بھی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ سارا کچھ جان گیا ہے. اب اور دوبارہ وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ یہ سارا کچھ کر نہیں سکیں گے, مشکل حالات ہو جائیں گے. اور اس وقت میں اور آج کے ملٹری کوٹوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت آئین میں ترمیم کی گئی, تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور 21ویں ترمیم کی گئی اور 2 سال کے لیے کہا گیا کہ ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ملٹری کوٹوں میں لے کے جائیں. لیکن آپ دیکھ لیں کیا ہم ختم کر سکے؟ نہیں ختم کر سکے. ہم جو صحیح معنی میں دہشت گردی ہے یہ تو اب اگر کوئی ڈانس کر رہا تھا, اگر کوئی پھر رہا تھا, اگر کسی نے کوئی لاٹھی پکڑی تھی, ہم نے اس کو بھی دہشت گرد بنا دیا. اور یہ سوال تو پھر بڑے, اسی لیے تو 9 مئی اور 26 نومبر کا کہا گیا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب عمران خان سیکھ چکا ہوا ہے, سیکھے نہیں ہے تو باقی سیاسی جماعتیں نہیں سیکھی ہیں. وہ آج بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ بنا رہی ہیں. آج انہیں چاہیے پاکستان میں مساق, جو میں 5 جون سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان مساق پاکستان میں آگے بڑھے, تمام سیاسی جماعتیں بڑھیں آگے اور طے کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا ہی ہوگا جتنا رکھنا ہے, تو پھر دیکھیے گا یہ ملک ترقی کیسے کرتا ہے. بہرحال عمران خان اب سمجھ آ چکی ہیں چیزیں, ان سیاسی لیڈروں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں اور بھگت رہے ہیں. دوسری جہاں تک بات ہے نا اسٹیبلشمنٹ لانے کا, کیا عمران خان صاحب کو 21 سال لگے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے 8 فروری کو 17 سیٹیں سے سیٹیں کتنی کر دی؟ جب لانا ہی تھا تو بہت پہلے لا سکتے تھے نا. اور پھر اگر اور 2018 میں جب عمران خان آئے, جنرل خواجہ آصف کہتے ہیں اگست 2018 میں کہتے ہیں آئے ہیں اور کہتے ہیں اپریل 2019 میں جنرل باجوہ سے رابطہ ہو گیا تھا, جنرل فیاض حمید سے رابطہ ہو گیا تھا. یہ اب ریکارڈ کی چیزیں ہیں. تو اگر عمران خان اس اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا تھا تو 8 مہینے بعد ہی ناراضگی ہوگی تھی. یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. عمران خان ایک مجبوری تھا ان کے لیے کہ وہ بہت بڑی پولیٹیکل طاقت بن گیا تھا, اس طاقت کو ختم کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, اور اس کے لیے یہ سیاسی جماعتوں کا سہارا پورا دیا گیا اور انہیں استعمال کیا گیا. لیکن اب فیصلہ جو ہے ان سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے. آج بھی مساق پاکستان کر لیں, ووٹ کو دو کا نعرہ لے کے آگے چلیں تو یہ ملک آگے چلے گا. جی بہت شکریہ. مگر میں مانتی ہوں کہ عمران خان صاحب اللہ کرے کہ اپنے ایک ہی ٹینیور میں اتنا سیکھ لیا ہو, اور اسٹیبلشمنٹ نے تو جمائمہ صاحبہ سے بھی ملاقات کرنے کے بعد صرف یہی گارنٹی مانگی تھی کہ باہر نکل کے یہ اپنا کام بند کر دیں گے, وچ عمران خان ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ, کہ میں اب لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور میں کروں گا. اور انہوں نے کمپرومائز اب نہیں کیا, اور اللہ کرے اگر وہ پوزیشن میں آئیں تو دوبارہ کمپرومائز نہ کریں. سر بہت شکریہ آپ کا. کوئی پیغام دیجئے گا عام عوام کے لیے, اور ان کی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ عمران خان صاحب سے ملاقات بہت شکریہ. صحت کیسی ہے ان کی؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو عمران خان صاحب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, سب خیریت سے ہیں, اچھے ہیں. وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ قوم کو اب حق اور سچ کے ساتھ چلنا ہے. قوم کو اب لالی پاپ سے نہیں چلایا جا سکتا, اور قوم جو ہے اب ووٹ کو عزت دا کا نعرہ لینے کے لیے, یعنی جو ووٹ ڈالا جائے وہی ووٹ نکلے, ووٹ کی عزت اور تکریم ہو جس طرح کی شکل میں ہو. میں کہ جناب کیسز بنا کر, یہ جھوٹے کیس بنا کر اگر چلے, میں دوبارہ نواز شریف کے اگینسٹ کیس سچے سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ منی ٹریل نہیں دے سکے, لیکن ہم نے وہی دیکھا کہ وہی نیب تھی جو کیس بنا کر خود ہی کیس واپس لے لیے. تو یہ اب سیکھنا ہے ہم سب لوگوں کو کہ نہیں بھائی, کوئی ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں, قانون کا حکمرانی کریں, عدالتوں کا نظام پختہ کریں جس سے نظام بہتری کی طرف جا سکے. اور یہ پاکستان اگر ہے تو ہم ہیں, اس پاکستان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آپ کو اب آگے بڑھنا ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں عمران خان کا ساتھ دیں گے تو یہ ملک آگے جائے گا. انشاءاللہ. سر بہت شکریہ جناب اظہر صدیق صاحب. اٹس لیٹ ان پاکستان. گاڈ بلیس یو. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں نے چاہتی تھی کہ مجھے ایک دفعہ شبیہ پتہ چلے کہ کیسے ہیں, تو انشاءاللہ اگلی پروگرام میں ہم مکمل طور پہ آپ کو وہ آئیڈیا بھی لے کے دیں گے. ابھی دیجیے اجازت, اگلے پروگرام میں ملنے کی آس کے ساتھ. اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.